बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं बाग़ जिना में और यहाँ कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। कुछ एक वक्फे के बाद ये जलसा किया जा रहा है। पहले मुख्तलिफ जलसे कराची शहर में किए गए और अब ये देखना होगा कि यहाँ पे किस हद तक पावर शो किया जाता है। इस जलसे के हवाले से और कुछ मज़ीद मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप आए हमारे जलसे में इंतज़ामात देखने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे अगर हम इस जलसे की बात करें तो कुछ वक्फे के बाद अब कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पावर शो करने जा रही है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा इंतज़ामात कैसे हैं और क्या तवक्कुआत हैं? आपकी बात दुरुस्त है। काफ़ी तवील अरसा हो गया है कि जिसमें MQM ने, जिसको आप पावर शो कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम अपने एक इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये तासुर दिया जा रहा था कि MQM बिखर गई है, MQM तक़सीम हो गई है, MQM का वोट बैंक ख़त्म हो गया है। तो अब इस बात की ज़रूरत पैदा हो गई थी कि जलसा करके ये बात साबित की जाए कि MQM का ना वोट बैंक तक़सीम हुआ है, ना MQM मुंतशिर हुई है और MQM का वोटर MQM के साथ है। जहाँ तक इंतज़ामात का ताल्लुक़ है तो MQM के कारकुनान, जो क्रेडिट हमेशा MQM जिसका लेती है, MQM के कारकुनान इतने सिंसियर और दयानतदारी से काम करते हैं और हम सब मिलकर पूरी तंजीम इस वक्त जो है वो काम कर रही है। इंतज़ामात आपके सामने हैं, तकरीबन इंतज़ामात मुकम्मल हो रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम है वो और मज़ीद हो जाएगा। तो इंतज़ामात पूरे हैं, पूरे शहर के अंदर हमारे कैंप्स भी हैं, हमारे फ्लैगिंग भी हुई है, कैंपेन भी चल रही है, लोगों से डोर टू डोर जाके राब्ते भी किए जा रहे हैं, मार्केटों में भी जा रहे हैं। हमारे MPA MNAs जो हमारे चेयरमैन हैं वो सब आवाम के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और सब लोग मुख्तलिफ़ ड्यूटियों पर लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको डिसिप्लिन के एतबार से जो MQM का खासा रहा है वो डिसिप्लिन भी आपको नज़र आएगा, वो इत्तेहाद भी नज़र आएगा और वो जोश और जज्बा और वलवला भी आपको नज़र आएगा कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। सर अगर हम माजी के हवाले से बात करें तो जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जलसे रहे हैं या उससे पहले की अगर बात करें तो जितने बड़े जलसे, मेरे ख्याल में शायद कराची की कोई और जमात इतने बड़े जलसे करने में कभी कामयाब नहीं हुई जब भी पावर शो की बात की जाती है। तो आप क्या समझते हैं, अगर मैं हालिया माजी की बात करूं तो क्या उन जलसों से बड़ा जलसा ये होगा या सब में बड़ा जलसा साबित होगा? देखिए, MQM बड़े जलसे करती रही है और गुज़िश्ता कई सालों से, ख़ास तौर से 2013 के बाद से जो एक रियासत की सतह पर MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चलता रहा, नामसाइद हालात के अंदर, मुश्किलात के अंदर, ऑफिसेज़ बंद हैं, काम करने में मुश्किलात थी, जो कि अब उसमें कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है और बहुत मुश्किलात थी, गिरफ़्तारियाँ बहुत थी, साथ ही मिसिंग पर्सन हमारे अब भी हैं बहुत सारे। 22 अगस्त इसी दौर में हो गई, उसके बाद 5 फरवरी इसी दौर में हो गई। तो बहुत मुश्किलात के बावजूद MQM खड़ी रही और सरवाइव कर गई है और इंशाल्लाह ये कामयाबी का सफ़र अब जो है वो बल्दियाती इलेक्शन तक आपको जाता हुआ नज़र आएगा और बल्दियाती इलेक्शन में MQM अपने पूरे जोश जज्बे के साथ अपने मैंडेट को लेके दिखाएगी और मेयर भी इंशाल्लाह कराची में MQM का होगा, डिप्टी मेयर और चेयरमैन जितने थे वो सब हम अपने नशिस्तें इंशाल्लाह दोबारा हासिल करेंगे। सर अगर बात करें 2018 के आम इंतखाबात की तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि मैंडेट कराची का आपके पास था, ये मैंडेट चोरी किया गया। जिन लोगों ने आपके बकौल यानी जिन लोगों ने इस मैंडेट पे डाका डाला, आज उन्हीं लोगों के साथ आपका इत्तेहाद है और अब वो ये दावे करते हैं कि हम आपके साथ मिल के इलेक्शन लड़ने की बात की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि हम कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ आने वाले इलेक्शंस में मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। सर कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिसने आपके ही मैंडेट को हासिल किया हो उसके साथ मिल के इलेक्शन लड़ने की कोई बात की जाए? देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान में। शायद एक इलेक्शन को कहा जाता है कि वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए थे, उसके बाद हर इलेक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एतराज़ उठता रहा है और इस इलेक्शन में भी हमारा मौक़िफ़ है कि
ہمارے اس سیٹوں کو ہم سے چھین لیا گیا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ کو اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. حکومت ہے، مینڈیٹ چھن گیا، سیٹیں لے لی گئیں ہے، بٹ یہ 7 ووٹ تعداد میں ضرور کم ہو گئے، لیکن وزن میں اس سے زیادہ شاید بھاری ثابت ہوئے، اور ان 7 ووٹوں کے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت شاید کھڑی نہ ہو پاتی. تو جو کچھ ہو گیا وہ عدالتوں میں معاملات ہیں، سیٹوں کے اوپر ہم پٹیشنز ہم نے لگائی ہوئی ہیں، ٹریبونلز میں ہم گئے ہوئے ہیں. امید ہے کہ اس میں کوئی بہتر فیصلے آئیں گے. اب سسٹم سے باہر نہیں رہا جا سکتا. آپ کو اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو اختیارات چاہیے ہیں، آپ کو حکومت کے اندر بیٹھنا ہے، اور یہ ہر پارٹی سیاست کرتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ حکومت میں آئے اور اپنے علاقے، اپنے لوگوں کے مسائل حل کرے. تو وہ ہمارا شکوہ اپنی جگہ موجود ہے، ہمارے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس پر ہم عدالتوں میں بھی گئے ہوئے ہیں. وہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ نظام کو آگے چلنا ہے، اس میں بہت ساری تلخیاں اور اس کو بھلا کر آگے بڑھتے ہیں، تو ہم چل رہے ہیں. جہاں تک سوال یہ ہے کہ ایک ساتھ الیکشن لڑا جائے گا، تو ابھی ظاہر ہے کہ قبل از وقت ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بٹ یہ ضرور ہے کہ ایم کیو ایم کی اپنی ایک روایت رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے. الیکشن کے بعد الائنسز میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حکومت میں ملتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی پاور شیئر کرتے ہیں، بٹ الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم کی روایت یہی رہی ہے کہ ہمیشہ ہم نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے. دیکھیں آگے حالات کیا ہوتے ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے، اس میں ہم ضرورت پڑتی ہے اس بات کی یا نہیں پڑتی ہے، ابھی یہ قبل از وقت ہو جائے گا بات. اچھا سر، اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو آپ کی اتحادی جماعت ہے، یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت ہیں، وفاق میں یہ اتحاد بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے. کابینہ کی بات کی جائے، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جتنے نفیس لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے اس کابینہ میں موجود ہیں، شاید کسی اور پارٹی کے لوگ اتنے نفیس نہیں ہیں. سر، کراچی کی جہاں بات آتی ہے تو کراچی کی سیاست میں تصادم نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے حوالے سے. کراچی میں اس طرح سے وہ الحاق، وہ چیزیں نظر نہیں آتی. سر اصل میں میں ظاہر ہے کہ ہم حکومت میں پارٹنر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جس کی جو میرے گفتگو کسی چیز پر اثر انداز ہو جائے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کراچی کی سطح پر جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں ان کا شاید تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اس لیول پہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بدمزگی ہو رہی ہے، اور جس کی ہم نشاندہی کرتے ہیں ان کی قیادت سے، ان کو بتاتے ہیں. گورنر صاحب سے بھی ملاقات کرتے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں، اور وہ اس کا ازالہ بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھی جہاں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے لوگ ہیں، تجربہ اتنا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ حماقتیں ہو رہی ہیں، جس کی نشاندہی پہ اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ بھی ہو رہا ہے. سر، سندھ حکومت کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے سندھ حکومت بلدیاتی اداروں پر اس وقت قبضہ یا براجمان ہے سر، تو سر اس کے لیے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جاتی جس طرح اٹھانی چاہیے. میئر کراچی، ڈی ایم سیز، کے ایم سیز کے ہوتے ہوئے تمام تر بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ سندھ حکومت کے انڈر میں آتے ہیں. تو سر یہ مطلب سسٹم کیسے چلے گا؟ کراچی کی ترقی کیسے ہوگی سر؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں. یہ اس طرح تو اس شہر کی ترقی بہت مشکل کام ہے. تمام اختیارات سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ حکومت بلدیاتی اداروں کو. یہ نہیں کہ صرف کراچی نہیں، یہ تو پورا ایک سسٹم ہے شہری حکومت کا جو لاڑکانہ بھی میں موجود ہے، کشمور میں بھی ہے، سکھر میں بھی ہے، دادو میں بھی ہے. وہ وہاں پر بھی کوئی اختیارات دینے کو تیار نہیں ہے. ہم اسی لیے 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں جس پر اعتراض اٹھتا ہے. 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ مرکز سے اختیارات صوبوں کو منتقل ہوں اور صوبوں سے اختیارات شہری حکومتوں کو منتقل ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایک اسلام آباد تھا، اب 4 اسلام آباد ہو گئے ہیں، اور صوبے وہ اختیارات سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور نہ صرف سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ جو رہے سہے چھوٹے موٹے اختیارات ہیں وہ بھی ڈے بائی ڈے وہ بھی چھیننے میں لگے ہوئے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو ڈی ایم سیز ہیں ان کو، زیڈ ایم سیز، ان کو روڈ کٹنگ کا اختیار تھا کہ اس کی اجازت دیتے تھے، اس کے چارجز دیا جاتے ہیں، اور آج وہ اختیارات بھی سلب کر لیے ہیں. تو چاہتے ہی نہیں ہے بلدیاتی اداروں کے پاس کوئی اختیارات ہوں.
اور میں تو اس سے بڑھ کے بات کروں گا کہ بلدیاتی نہیں، یہ تو پوری صوبائی حکومت کرپٹ، نااہل اور چوروں کے اوپر مشتمل ہے. یہ پورے صوبے کو تباہ کر رہے ہیں. جو صوبہ پورے پاکستان کی ترقی میں اپنا 70% حصہ ڈالتا ہے اور سندھ کے بجٹ میں اپنا تقریباً 98% بجٹ اپنا حصہ ڈالتا ہے، یہ اس شہر کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. صوبے کو تباہ کر رہے ہیں. شہر اگر ترقی کرے گا، یہ صوبہ ترقی کرے گا، پورے پاکستان میں اس کے ثمرات ہوں گے اور لوگ اس سے ترقی کی طرف جائیں گے. لیکن ان سے کم از کم اب ہمیں قطعاً کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی بہتر کردار ادا کریں گے یا صوبے کے لیے کوئی ان کی پالیسیز ایسی ہوں گی کہ جس سے صوبے میں کوئی ترقی ہو. آپ پنجاب دیکھ لیں، پنجاب کے اندر سیاسی جماعت کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ مسلم لیگ قاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، وہاں کے لوگ اپنے علاقوں کو اون کرتے ہیں. یہاں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو سندھ کی در حقیقت اقلیت ہے، جو اندرون سندھ کی، دہی سندھ کی اقلیت ہے، وہ اکثریت کے اوپر جمہوریت کا نام لے کے مسلط ہو گئی ہے. نہ وہ ہمارے لوگوں کو صحیح گنتے ہیں، نہ حلقہ بندیاں درست کرتے ہیں، اور پورے صوبے پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. ضرورت صبر کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو صحیح گنا جائے. کراچی کے لوگ جو تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، ان کو آدھا گنا گیا ہے. ان کو صحیح گنا جائے، حلقہ بندیاں درست کی جائیں. ان کرپٹ لوگوں سے ویسے ہی جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ اسلام آباد کو کرنا ہوگا، وفاق کو کرنا ہوگا کہ آیا اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے یا اس کے لیے کچھ عملی کردار ادا کرنا پڑے گا. اس میں وفاق کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. 18ویں ترمیم سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پہلے ایک مرکز سے اعتراض ہوتا تھا کہ سارے مرکز نے اختیارات، اب وہ 4 مرکز بن گئے. تو ہمارا اعتراض بجائے اس کے لیے ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں. آرٹیکل 140A کے لیے ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، پٹیشن لگائی ہوئی ہے. ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں عدالت سے بھی کہ اس کی سنوائی ہو اور اس کی درست تشریح کر دی جائے تاکہ کوئی کام تو آگے بڑھ سکے. اور ہم نے اس طرح گئی، جیسے ابھی فروغ نسیم صاحب نے بھی 149 کا ذکر کیا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ پھر وفاق یہاں پر مداخلت کرے اور وفاق کچھ یہاں کے انتظامی معاملات کو دیکھے. یہاں پر جو فنڈز کا غیر منصفانہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لے، بات کرے. NFC ایوارڈ وفاق کے اندر ہوتا ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ وفاق پیسے نہیں دے رہا ہے. وہ اعتراض ہم ان سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پروونشل ایوارڈ کون سا اپروو کیا ہے، اس کے اوپر کوئی میٹنگ بھی کی ہے. یہ شہری حکومتوں کو نہ فنڈز دینے کو تیار ہیں، نہ اختیارات دینے کو تیار ہیں. تو اس طرح معاملات زیادہ عرصے چلیں گے نہیں. اچھا خان صاحب، ہم آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے. خاص طور پہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو بیان سامنے آیا کنوینر رابطہ کمیٹی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے، جس پہ کہ کافی بات چیت کی گئی، سندھ میں کافی آوازیں بھی اٹھائی گئی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جو یہ کہا گیا کہ شہری سندھ تو پہلے سے ہی الگ ہے، اب صرف اعلان ہونا رہتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. چھوٹا سا ایک وقفہ ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم یہاں موجود ہیں باغ جناح میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سندھ کے شہری علاقوں کی اور NFC ایوارڈ کی. سر اسی حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ایک پریس کانفرنس کی گئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے اور یہ کہا گیا کہ سندھ تو پہلے سے ہی تقسیم ہے، اب صرف اعلان ہونا باقی رہتا ہے. اور پھر آرٹیکل 149 کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر وفاق مداخلت کرے تو تبھی سندھ کے شہری علاقوں کو ان کا حق مل سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے خالد بھائی نے بالکل درست بات کی ہے. یہ کہتے ہیں سندھ ایک ہے. بھٹو صاحب نے یہ دہی سندھ اور شہری سندھ کا اعلان کیوں کیا تھا؟ اگر دہی سندھ کے لوگ جن کو کوٹے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی کوٹا رکھا جائے اور ان کو موقع ملے آگے بڑھنے کا، تو کیا یہ دہی علاقے کیا صرف سندھ میں تھے؟ پنجاب میں نہیں تھے دہی علاقے، یا KPK میں نہیں تھے، یا بلوچستان میں نہیں تھے؟ کیونکہ جان بوجھ کے ان کی پالیسیز ایسی تھیں. انہوں نے خود اعلان کیا ہے. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں شہری اور دہی کی تفریق انہوں نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے. اب وہ اس پر آ گئے ہیں کہ پہلے شہری کوٹے پر کچھ آنسو پوچھ جاتے تھے، اب وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں اور وہ پورا کوٹا یعنی کوٹا پورا دہی کی طرف منتقل ہو گیا ہے.
اعلان انہوں نے کیا ہے, انہوں نے شہری دہی کی تقسیم کی ہے, تو یہ بات بالکل خالد بھائی نے درست کی ہے کہ آلریڈی یہ تقسیم موجود ہے, اس کا اعلان ہونا باقی ہے. اعلان بھی انشاءاللہ ہوگا اور یہی کریں گے. دیکھیے گا آپ, ان کو ہی کرنا پڑے گا. یہ اعلان ہوگا اور پورے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں, صوبے کہہ لیں, یہ اس کو نفرت اور تعصب کی بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں دنیا بھر میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر صوبوں میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ بات کہنا کہ صوبے, تو یہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت یہ 4 صوبے نہیں تھے. اس وقت اس کی جغرافیے کی جو تقسیم تھی وہ ذرا مختلف تھی. پھر 1 یونٹ بھی بنا ہے, پھر جو ہے وہ وہ تھے یحییٰ خان صاحب کے دور میں, پھر یہ 4 صوبے بنا دیے گئے. تو اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. صوبوں میں پورے پاکستان میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ اختیارات ڈسٹریبیوٹ ہوں. پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, کیسے ممکن ہے کہ ایک سیکریٹریٹ ان کا لاہور کے اندر اور وہ پورے پنجاب کو سنبھال سکے؟ انتظامی معاملات کو آپ کو نیچے تک پھیلانا ہوتا ہے, اپنے اختیارات کو, پاورز کو نیچے تک تقسیم کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت صوبوں کی ضرورت ہے. آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ دیں, لیکن با اختیار ہونے چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم خدا نخواستہ کسی سے نفرت نہیں کرتے, اور ہم لسانی بنیاد پر کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے کہ صوبوں کی بنیاد پر. آپ جغرافیے کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں, جغرافیے کی بنیاد پر کر لیں. تعداد کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں, تعداد, جو طریقہ آپ کو پسند آتا ہے. پورے پاکستان میں صوبوں کا اضافہ ہونا چاہیے. اچھا سر, جب ہم بات کرتے ہیں کوٹا سسٹم کی, تو جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ پہلے تو 60 اور 40% کیا جاتا تھا. اس وقت اگر ہم سرکاری اداروں میں بھرتیوں کی بات کریں, یا اسسٹنٹ کمشنرز کی بات کریں, DIGs کی بات کریں, سیکٹریز کی بات کریں, ریشو جو ہے اس وقت وہ 2% 3% سے زیادہ نہیں. یعنی 2% 3% کراچی یا سندھ کے شہری علاقے, اور باقی 95% یا 90% سندھ کے دیہی علاقے. سر یہ تمام چیزیں یہ ہوتی ہیں. آپ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں. سر اس وقت بھی تو بالکل کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی, کچھ نہیں کیا گیا. دیکھیں MQM نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, اور ہم گزشتہ 2-3 سال سے اس مسئلے کے اوپر بہت ووکل ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں. لوگوں تک تھوڑی سی پرابلمس ہیں ہماری, تھوڑا سا میڈیا کی بھی ہمارے اوپر توجہ کم ہے. میڈیا بھی ہمارے موقف کو اس طرح نہیں دکھا رہا ہے. کوئی ناراضگی نہیں ہے میڈیا سے, لیکن جس طرح ہم ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ایشوز اس طرح میڈیا کے اوپر نہیں نظر آ رہے ہیں جس طرح دوسرے ایشوز کو دکھایا جاتا ہے. تو تھوڑی سی توجہ اگر میڈیا کی بھی ہو جائے گی, کہ ہم MQM کے حوالے سے نہیں کوئی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ناانصافی ہو رہی ہے, جو آپ نے خود جو میرا شکوہ ہے, جو میری ناراضگی ہے, آپ نے خود کہا کہ بھئی 1%, 2% یا 3% جو ہے شہری لوگوں کو حصہ ملتا ہے. تو یہی تو ہم بار بار جس کا اظہار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کسی ادارے میں چلے جائیے, آپ ٹریفک پولیس میں چلے جائیے, آپ پولیس میں چلے جائیے, ہیلتھ میں چلے جائیے, ایجوکیشن میں چلے جائیے, آپ جوڈیشری میں چلے جائیے, کہیں پر بھی چلے جائیے, آپ کو کہیں پر بھی شہری علاقوں کے لوگ نہیں ملیں گے. یہ کراچی شہر جس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ اس میں اب دیگر قومیتوں کے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. یہاں پختون بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں, لیکن آپ ابھی ان کے 10-11 سال کا آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجئے. ان کو یہاں شہری علاقوں سے کوئی پنجابی نہیں ملتا کہ جس کو نوکری دی جا سکے, کوئی پٹھان نہیں ملتا, کوئی مہاجر نہیں ملتا. صرف دہی سندھ سے لوگوں کو لا کر ساری نوکریوں پہ بھرتی کیا جاتا ہے, اور ہم نے پورا ریکارڈ بھی مرتب کیا ہے, ہم نے میڈیا کے سامنے رکھا بھی ہے. اور آج بھی خواجہ اظہار بھائی ڈومیسائل کے ایشو کے اوپر عدالت میں چلے گئے ہیں, انہوں نے پٹیشن جمع کرا دی ہے کہ آپ کراچی شہر کا جو ہے ڈومیسائل 3,000 روپے دیجیے اور ڈومیسائل بن جاتا ہے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے لاڑکانہ میں, آپ 5 لاکھ روپے میں بھی وہاں کا ڈومیسائل بنوا کے دکھا دیجیے. تو یہ ڈومیسائل بھی یہاں کا بنوا کے پھر نوکریاں بھی لے لیتے ہیں. تو پھر یہ شہر کے رہنے والے کہاں جائیں؟ یہ کس سے اپنی داد رسی کے لیے بات کریں کہ بھائی ان کا بھی کوئی حق ہے. جو یہ شہر جو کما کر دے رہا ہے, آپ اس کو بالکل اس کو دیوار سے لگانے پہ تل گئے ہو, تو پھر اس کا آخری نتیجہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو
ان کو احساس شراکت بھی دینے کی ضرورت ہے، ان کو ان کے دکھوں کو، ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ یہ کرپٹ اور متعصب حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے۔ اچھا سر، اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ تمام چیزیں ناانصافیاں ختم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان علیحدہ صوبے کا مطالبہ کرے گی؟ اور اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے علیحدہ صوبے کا مطالبہ آتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی جماعت آپ کی اس بات کی تائید کرے گی؟ دیکھیں، سن 1940 میں پاکستان کے لیے آواز بلند ہوئی۔ وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید قریب آ رہا ہے کہ جب ایسا کوئی مطالبہ کر دیا جائے۔ اور ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں، یہ آلریڈی تقسیم تو موجود ہے، اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اب یہ کب ہوگا انشاءاللہ جلد آپ کو اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، اور ہم حق بجانب ہوں گے کہ اگر ہم یہ کہیں۔ اور میں پھر بار بار اس بات کی تصحیح کرتا ہوں کہ ہم لسانی بنیاد پر جغرافی کی تقسیم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے ایریے کو جغرافیائی بنیاد پہ کریں، آبادی کے لحاظ سے کریں، کوئی بھی آپ فارمولہ طے کر لیں، اس بنیاد پر پاکستان میں صوبوں کا اضافہ کریں۔ یہ ضروری ہو گیا ہے، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے اندر بھی دیکھیں آوازیں ہیں نا، ہزارہ صوبے کے لیے بھی آواز اٹھتی ہے، سرائکی کے لیے بھی آواز اٹھتی ہے، تو کیوں نہیں پھر سندھ کے شہری علاقوں کے لیے؟ یا تو آپ ان کی جو شکایتیں ہیں آپ ان کو دور کر دیجئے۔ آپ وہ شکایتیں دور کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنے اس پہ آپ بضد ہو جائیں کہ نہیں ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، کیا آپ اپنی ضد پر قائم رہیں، ہم اپنے مطالبات پیش کرتے رہیں گے۔ اچھا سر، جن نکات پہ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ جو معاہدہ ہوا یا MOU جو سائن کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں بالکل آپ سے یہ کہوں کہ بالکل کھری بات کی جائے تو کتنے نکات مانے گئے یا کتنے نکات پہ عمل درآمد ہوا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ اب تقریباً 9 مہینے 10 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں اس حکومت کو بنے ہوئے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں متحدہ قومی موومنٹ کا اسی طرح سپورٹ رہی ہے، اسی طرح ہاتھ رہا ہے جس طرح 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہاتھ تھا، یعنی ان 6-7 سیٹوں کے بغیر یہ حکومت بننی جو ہے نا یہ ممکن نہیں تھی۔ تو سر کیا کہتے ہیں وہ نکات جو آپ سے وعدے کیے گئے، جو بار بار جس کا بارہ آپ نے ذکر کیا، آپ کی پارٹی کی جانب سے بار بار وہ نکات یاد دلائے جاتے ہیں، ان میں سے کتنے نکات پہ عمل ہوا ہے؟ سر، حیدرآباد یونیورسٹی کی بھی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کی بھی اب تک زمین فائنلائز نہیں ہوئی ہے، آپ کے جو آفیسز بند ہیں ان میں سے جو جائز زمینوں پہ قائم ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں کھولے گئے ہیں۔ سر 10 مہینے بہت ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا؟ کیا اسی طرح ڈیلے ٹیکٹکس چلتی رہیں گی یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مطالبات مانے جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ جو ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر عمل درآمد کی رفتار سلو ہے، یہ ضرور ہے، بٹ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت اچھی ہے، وہ چاہتے ہیں، جس کا اظہار بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت جب بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کی صورتحال بہتر ہو، اور اسی وجہ سے ہم بار بار یہ تحفظات بھی رکھتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بھئی ان معاہدے کے اوپر عمل درآمد اس رفتار سے نہیں ہو رہا۔ لیکن ہم بھی ہمارے اوپر بھی ایک اپنے ووٹرز کا، اپنی عوام کا ایک پریشر ہے کہ بھئی آپ حکومت میں ہیں، آپ کے مسائل اگر حل نہیں ہو رہے، ہم ایک وقت تک ہی اس پریشر کو برداشت کریں گے۔ اگر وہ لمٹ آ گئی کہ عوام کا، ہمارے سپورٹر کا ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ آ گیا، پھر ہمارے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ وقت نہ آئے اور PTI کی حکومت یہاں کے معاملات کو سمجھ کر اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرے۔ مشکل یہ ہے کہ اس وقت بہت معاشی طور پر پورے ملک کی اس وقت صورتحال بڑی نازک ہے، اور PTI خود اس وقت خاصا کرائسس میں ہے، خاصی مشکلات میں ہے۔ تو امید کرتے ہیں، اللہ سے بھی امید رکھتے ہیں، PTI سے بھی امید لگاتے ہیں کہ وہ اس کراچی شہر کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کو سمجھ کے اس کے اوپر
तेज़ रफ्तारी से उसके ऊपर अमल दरामद करें. سر اسی حوالے سے ضمنی سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صحیح طریقے سے حکومت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ کیا گڈ گورننس کر سکی ہے یا نہیں کر سکی؟ اگر ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، بلکہ جو ریلیف پہلے ملا بھی کرتے تھے وہ بھی عوام سے چھین لیے گئے ہیں، اور اب مزید آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ مزید سخت دن اور آئیں. تو سر کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں، یا پاکستان پہلے سے ان تمام مشکلات میں گھرا ہوا تھا؟ ایز گورنمنٹ گڈ گورننس کی اگر بات کی جائے تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ گڈ گورننس کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ میرے کہنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا میڈیا اور اخبارات، تجزیہ نگار اس پر بات کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ تجربے کی کمی تھی، اس کی وجہ سے مشکلات ہیں، اور فیصلہ سازی اس طرح نہیں ہو رہی، ان فیصلوں میں تسلسل نہیں ہے، یہ پرابلمس ہے. لیکن بٹ یہ پی ٹی آئی کا ایشو ہے، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ مشکلات ان کی ہیں اور نظر آ رہا ہے. عوام متاثر ہو رہے ہیں، دواؤں کی قیمت ایک دم بڑھی ہیں، پیٹرول، بجلی، ہر چیز پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ ان مشکلات کا یا یہ جو ایشوز تھے اس کا پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا. بہرحال دیر آئے درست آئے، اب اس کے اوپر کچھ کریں، لیکن یہ بہرحال ایک پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہے. سر کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے فیصلے واقعی ود ان دا پارٹی فیصلے ہوتے ہیں یا پریشر میں کیے جاتے ہیں، کہیں اور سے مسلط کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب پی ٹی آئی دے گی کہ وہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں. میں تو ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. اس کا جواب بہتر ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے یا گورنر صاحب سے یا دیگر ان کے لوگوں سے لیں کہ بھئی وہ فیصلے خود سے کر رہے ہیں یا کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل کے جلسے میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید کچھ اہم شخصیات جو آپ سے روٹ کر چلی گئی تھیں، شاید ان کی دوبارہ سے شمولیت ہو پارٹی کے اندر، اور یہ بھی شاید ایک سرپرائز یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کل کے جلسے میں لوگوں کو دیکھنے کو ملے. ڈاکٹر صاحب سچی بات یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو لوگ بھی ایم کیو ایم چھوڑ کر گئے، چاہے جبر میں چاہے دل سے، اور اگر وہ واپس اپنی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ایم کیو ایم ان کو گلے لگائے گی، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہاں، جہاں تک سوال یہ ہے کہ جو ڈسپلن جو پارٹی کا ہے اگر اس کو کوئی توڑتا ہے تو اس کو اس عمل کو بھی درست کرنا ہوگا. وہ اپنی اصلاح کرے، وہ آئے پارٹی میں. ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، وہ آئے، ان کی اپنی پارٹی ہے. ہر اس شہر کے رہنے والے کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اس ایم کیو ایم کا اوپر حق ہے. تو سب آئیں، سب مل کر اس تنظیم کے ساتھ جڑیں، کام کریں. ہم سب کو ویلکم کریں گے اگر کوئی آتا ہے. اسی حوالے سے بہت اہم سوال کروں گا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب، اور ان سے ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، روٹ کے چلے گئے، یا کسی بھی وجہ سے چلے گئے، ڈسپلن توڑ کے گئے، اگر وہ پارٹی میں واپس آتے ہیں تو کیا انہیں پارٹی میں واپس آنے دیا جائے گا، یا کوئی ایسی کوششیں چل رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں دوبارہ لانے کی کچھ ایسی بیچ کی طاقتیں کوشش کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کو واپس لایا جا سکے. سر اگر میں کھل کے بات کروں آپ سے اور میں یہ کہوں کہ ایک طرف اگر ڈاکٹر صغیر احمد کی بات کی جائے، وسیم آفتاب صاحب کی بات کی جائے، تو ان کے حوالے سے بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی اگر ہم بات کریں تو ان کے حوالے سے بھی کچھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عنقریب شاید وہ دوبارہ سے پارٹی میں آ کے بات چیت کریں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں میں پرٹیکولر کوئی نام لے کے بات نہیں کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ یا ان کے علاوہ اور بھی جتنے بھی رہنما ہیں، ذمہ داران ہیں، یا کوئی کارکن بھی ہے، وہ واپس ایم کیو ایم میں آنا چاہتا ہے تو ہم اپنے دروازے کھولتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. فاروق بھائی کے حوالے سے ضرور میں عرض کروں گا کہ فاروق بھائی ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے محترم ہے. میں کوئی ایسی نگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے فاروق بھائی کو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اصلاح کریں، آئیں، ان کو وہی احترام ملے گا
وہی ان کی عزت ہوگی. ان کو اپنی جو کچھ وہ ان سے ہوا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آئیں, جلسہ سب کا ہے, پورے شہر کے لوگوں کا ہے, آئیں ملیں, بیٹھیں, کام کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر میں اگر کوئی ڈسپلن توڑ رہا ہوں, میں پہلے اپنے اس ڈسپلن کو صحیح کروں گا. میں تسلیم کروں گا کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے, میں اس کے بعد شامل ہو جاؤں گا, آ جاؤں گا, کام کروں گا. تو میں ہر ساتھی کو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آئے, اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اچھا سر, اب ایک جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا, خاص طور پہ اگر ہم نجی اسپتال کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دارالصحت ہسپتال کے حوالے سے, سر آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ اس ہسپتال کی انتظامیہ میں آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے عامر ولی چشتی صاحب کا تعلق ہے, حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کا پرائیڈ ہے یہ ہسپتال, پیسے کمانے کے لیے ان کے پاس اور بہت سارے دوسرے کاروبار موجود ہیں. سر نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی وہی رویہ دیکھنے میں آیا, کوئی کمی بیشی نہیں نظر آئی. سر مطلب اس ایشو کو سالو کرنے کے بجائے اسے ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا, کیا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی. مسئلہ یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں وہ معصوم نشوہ بچی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا وہ غلط ہو گیا, اور ہم پوری ہمدردی رکھتے ہیں اس فیملی کے ساتھ, ان کے والد کے ساتھ, اس بچی کے, ان کی والدہ کے ساتھ, اس پوری فیملی کے ساتھ کہ بہت بڑا ان کے ساتھ سانحہ ہو گیا ان کی زندگی میں. ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کی اولاد اگر اس سے چھن جائے تو اس درد, اس تکلیف کا کوئی دوسرا آدمی احساس نہیں کر سکتا. انسانی بنیادوں پر, اخلاقی بنیادوں پر ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں. آپ نے خود اس بات کی طرف نشاندہی کی. ایم کیو ایم نے اس ایشو کے اوپر اس فیملی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. ہمارے یہاں سے فیصل صفواری بھائی مستقل رابطے میں رہے, ان سے ملاقات بھی کرتے رہے, ان کے غم میں بھی شریک رہے, ان کی اس بچی کی نماز جنازہ میں, اس کی تدفین میں ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ شریک ہوئے, میں بھی شریک ہوا, ان کے فیملی سے بھی ملتے رہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب اس کو ایک سیاسی شکل دے دی گئی ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب اس ادارے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں, اگر جو کرائیٹیریا وزیر اعلیٰ صاحب نے اس وقت طے کیا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر ٹریٹمنٹ غلط ہوا, جس عملے نے غلطی کی اس کی بنیاد پر ادارے کو بند کر دیا جائے, ادارے کے سربراہ کی ایف آئی آر کاٹ دی جائے, تو پھر یہی فارمولہ جو عصمت جونیجو کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, جو کورنگی میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا, تو وہ ادارہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے جس کے سربراہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. تو پھر وہ ادارہ بھی بند ہونا چاہیے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے. اسی شہر میں پولیس کی فائرنگ سے نمرہ بچی شہید ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک 18 ماہ کا بچہ بھی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے. تو کیا پولیس کے ادارے کو بند کر دینا چاہیے, یا ایف آئی آر جو ہے وہ آئی جی پولیس کے خلاف کٹ جانا چاہیے؟ اس ادارے کے ذمہ داران نے, مالکان نے پہلے دن اپنی غلطی تسلیم کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں اس کے تمام اخراجات بھی بیئر کیے ہیں. دیکھیں, اس ہاسپٹل میں 2 بچیاں آئیں, ایک بچی اسی ہاسپٹل سے صحتیاب ہو کر گئی ہے, دوسری بچی کے ساتھ جو عملے کی غفلت ہے اور مجرمانہ غفلت ہے, یعنی اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے, اس عملے کی غلطی ہے, تو سزا اس عملے کو ملنی چاہیے. اس بنیاد پر ایک ایسا ادارہ جو روز کی بنیاد پر کم از کم 2000 مریضوں کا علاج کر رہا ہے, جہاں پر میڈیکل کالج ہے, بہت سارے طلباء کا فیوچر وابستہ ہے. آلریڈی پہلے ہی اس شہر کے اندر ہاسپٹلز کم ہیں, یہاں کی آبادی کے حساب سے علاج معالجے کی وہ سہولیات نہیں ہے. آپ ایک ادارے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا دو اور اس کو سیل کر دو اور گرفتار کر دو, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور تھوڑا سا اس کا ایڈوانٹیج بھی لیا جا رہا ہے. یہ جیسا آپ نے جس طرف نشاندہی کی, اس میں کچھ گروپس بھی ہیں, کچھ فکسڈ والے بھی اس میں انوالو ہوئے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں, اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. عالمگیر خان صاحب نے تو عامر ولی چشتی کے اگینسٹ الیکشن بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ بالکل یہی بات ہے کہ دیکھیں, یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. اس بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, بالکل افسوس. زیادتی بھی شاید بہت چھوٹا لفظ ہے, یعنی
میرا بچہ اگر مجھ سے چھن جائے تو میری تکلیف کا کوئی اور احساس نہیں کر سکتا. وہ حق بجانب ہے وہ فیملی. جو ادارے ہیں جو حکمران ہیں ان کو فیصلے درست کرنے چاہیے. کیا اس کا یہی حل ہے؟ اس طرح تو کل کوئی بھی سینئر ڈاکٹر علاج ہی نہیں کرے گا, اس کو یہی خوف رہے گا. اور انہوں نے خود معافی مانگی ہے اس ادارے کی انتظامیہ نے. جس کو کہا کہ ان کو معطل کیا جائے, نوکریوں سے نکالا جائے, وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. میرا خیال ہے کہ اب دارالصحت ہاسپٹل کی انتظامیہ کے ساتھ بھی اور اس ہاسپٹل کے ساتھ بھی اب زیادتی ہو رہی ہے اور سیاسی بنیاد پر ہو رہی ہے. اچھا سر, آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا بنائی جا رہی ہے, کیونکہ اب بہت قریب آ گئے ہیں, تو کیا اگر ہم یہ کہیں یہ جلسے یا یہ چیزیں جو ہیں یہ دراصل آنے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہیں, تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ یہ جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارا کم از کم یہ وہ نہیں تھا. یہ ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے تھوڑا پہلے, وجوہات کچھ آ گئیں, کوئی PSL تھا, کچھ ایسے, اس وجہ سے تھوڑا سا یہ ڈیلے ہوا. لیکن اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ بلدیاتی الیکشن کی ایک کمپین اسٹارٹ ہو رہی ہے. اب نہیں پتا کہ بلدیاتی الیکشن وقت پر ہوں گے یا بعد میں ہوں گے یا پہلے ہو جائیں گے, لیکن جب بھی ہوں گے تو ہم اپنی تیاری تو ہم شروع کر چکے ہیں. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو ہمارا ایک تنظیمی اسٹرکچر ہے, ہم اس میں لوگوں کی جو تفصیلات جمع کرنا, ان کے قوائف نامے بھرنا, وہ سب ہمارا پروسیس تو شروع ہو چکا ہے. اور اب یہ الیکشن اگلے سال ہو, اس سے پہلے ہو جائیں یا اکتوبر نومبر میں ہو, جب بھی ہوں گے, MQM اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ, پوری اپنی طاقت کے ساتھ اس بلدیاتی الیکشن میں اترے گی. اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی جادو نہیں ہوا تو MQM پہلے سے زیادہ انشاءاللہ مینڈیٹ لے کے آئے گی. بہت شکریہ عامر خان صاحب, آپ نے میٹرو نیوز کو وقت دیا. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. ناظرین, باتیں تو ابھی بہت سی تھیں, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کے قریب ہے. ہم شکر گزار ہیں عامر خان صاحب کے, جنہوں نے ہمیں وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.